अलैकुम। इल्म लदुन्नी क्या है? ये इल्म किन लोगों के पास मौजूद है? ये इल्म कैसे हासिल किया जा सकता है? कुरान और हदीस में इस इल्म के बारे में क्या मालूमात हैं? अगर तहकीक की जाए तो पता लगता है कि इल्म की दो अक़साम हैं। पहले इल्म का नाम इल्म कसबी है और दूसरे इल्म का नाम इल्म लदुन्नी है। इल्म कसबी वो इल्म है जो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत को इस्तेमाल करते हुए बंदा अपनी कोशिश से हासिल करे। ये वो इल्म है जो हम मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों या किसी को उस्ताद बनाकर हासिल करते हैं। लेकिन इल्म लदुन्नी वो इल्म है जो अल्लाह ताला की तरफ से बराह रास्त बगैर किसी उस्ताद के हासिल होता है और इल्म लदुन्नी के जरिए कुरान और हदीस में उस मामले की समझ बूझ हासिल हो जाती है जिस तक आम लोगों की रसाई ना हो। ये इल्म पोशीदा होता है। इल्म लदुन्नी के बहुत से नाम हैं। इसको इल्म वहाबी, इल्म अताई, इल्म रब्बानी, इल्मुल हकीकता और इल्मुल बातिन भी कहा जाता है। इस इल्म के बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये ऐसा इल्म है जो एक पोशीदा चीज की तरह है। इसे अल्लाह के जानने वाले के सिवा कोई और नहीं समझ सकता। ये इल्म किताबों में दर्ज नहीं और अगर कोई लाख किताबें भी पढ़ ले तो उसे हासिल नहीं कर सकता। इल्म लदुन्नी का किस्सा कुरान पाक में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मिलता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा पाया जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत अता की। इसे अपना इल्हामी इल्म अता किया और अपने इल्म खास में से एक खास इल्म की तालीम दी थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए हैं। एक वो जो आम कर दिया गया और दूसरा वो कि अगर मैं तुम पर आश्कार कर दूं तो तुम ही लोग होंगे जो मुझे कत्ल कर डालोगे। आखिर ये इल्म की ऐसी कौन सी किस्म है जिसे आश्कार करने पर इंसान कत्ल भी हो सकता है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो दो इल्म हासिल हुए थे, एक था ज़ाहिरी और दूसरा बातनी, और यही बातनी इल्म अल्लाह के वलियों के पास होता है। इस इल्म का हसूल मुकम्मल तौर पर अल्लाह के फजल पर मुनहसिर है और अल्लाह ताला जिसे चाहता है जितना चाहता है अता करता है। हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक मुरीद को अपना जूता सिलवाने की गर्ज से बाजार भेजा। वो मुरीद जब जूता सिलवाने के लिए मोची के पास पहुंचा तो इसके पास पहले से ही 2 से 3 जूते सिलाई के लिए पड़े थे और वो उन जूतों की सिलाई में मसरूफ था। मोची ने जब जूते पर गौर किया तो वो जूता इंतहाई खूबसूरत था, जिस पर मोची ने पूछा ये जूता किसका है? हजरत निजामुद्दीन के मुरीद ने फरमाया कि ये जूता अल्लाह का है, जिस पर वो मोची बहुत हैरान हुआ और दोबारा पूछा कि ये जूता किसका है? मोची के बार बार पूछने पर भी वो मुरीद एक ही जवाब देता कि ये जूता रब का है। मोची को लगा कि इंसान बार बार शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। चूँकि उस वक्त शरीयत का निज़ाम राइज था तो मोची ने सिपाही को बुलाकर उस मुरीद को गिरफ्तार करवा दिया। सिपाही उसे उस वक्त के काजी के पास ले गया। काजी ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो सिपाही ने कहा कि ये शख्स दीन के खिलाफ बात करता है और मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। काजी ने भी उससे यही सवाल पूछा तो उसने वही जवाब दिया कि जूता तो खुदा का है। काजी ने सोचा कि शायद इंसान पागल है या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, इसको शाही महल में ठहराया जाए और इसकी खातिरदारी की जाए। जब ये अपने पूरे होशो हवास में होगा तो फिर इससे पूछा जाएगा। अगले दिन जब वो शख्स सोकर उठा और काजी से मुलाकात हुई तो काजी ने उससे पूछा कि वक्त क्या हुआ है। उसने वक्त सही बताया तो काजी ने पूछा कि मेरे हाथ में क्या है? उस शख्स ने जवाब दिया कि आपके हाथ में कलम है। काजी समझा कि वक्त भी ठीक बता रहा है, कलम भी ठीक बता रहा है, अब इससे पूछते हैं कि ये जूता किसका है? तो उसने फिर वही जवाब दिया
کہ یہ جوتا رب کا ہے۔ اس وقت نظام رحمتullah علیہ اپنے مرید کے پاس بیٹھے تھے تو اچانک ان کا دل چاہا کہ بازار کی سیر کی جائے۔ وہ بازار میں نکلے تو ایک جگہ پر انہوں نے بھیڑ لگی دیکھی۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ قاضی صاحب کسی الجھے ہوئے مقدمہ کے سلجھانے میں مصروف ہیں۔ جب آپ آئے اور پوچھا کہ یہ شخص کیوں گرفتار ہے تو قاضی نے بتایا کہ ایک معمولی سے جوتے کو خدا کا جوتا بتا رہا ہے، جس پر نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ وہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، اور فرمایا کہ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو پھر اس کی ملکیت میں سے آپ یہ جوتا کیسے نکال سکتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ قاضی صاحب آپ کو اس شخص کے مقام کا بالکل بھی اندازہ نہیں۔ یہ شخص علم لدنی سے واقف ہے، حالت جذب میں ہے، اسے جو کچھ بھی نظر آتا ہے وہ اللہ کی ملکیت ہی نظر آتی ہے۔ یہ وہ علم حاصل کر چکا ہے جس کی تلاش میں لوگ جنگل، پہاڑ، ریگستانوں میں بھٹکتے ہیں۔ اس کے پاس وہ علم ہے کہ جس کو آشکار کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جسے چھپا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ علم اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہو جاتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک ہی برابر ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے اور پھر ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا جاتا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ علم لدنی میں اللہ سے رابطے کے 4 ذریعے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے، یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغام بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ درجہ فراست ہے، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے کا جو چوتھا ذریعہ ہے وہ کشف ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ زمین یا آسمان دونوں چیزوں کا خفیہ علم ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیت میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ علم کا نور ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں پائی جاتی ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے کہ جب وہ رازوں کو جان چکا ہو تو ان رازوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار صرف اسی شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں راز کو راز رکھنے کی طاقت موجود
موجود हो। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजार अफसोस है उस आशिक पर जो अपने माशूक यानी कि अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना है, लेकिन जब वो अल्लाह ताला के बेशुमार राजों को देखता है तो दूसरों पर जाहिर करता है। याद रखें कि जब अल्लाह ताला किसी को विलायत का ताज पहनाना चाहता है तो सबसे पहले वो उस शख्स को इल्हामी इल्म अता करता है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह ताला किसी जाहिल को कभी दोस्त नहीं बनाता। एक सूफी अक्सर फरमाया करते थे कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसे चाहे अता कर दे। तो इल्म लदुनी की तलाश में भी इंसान किसी इंसान के पास ही पहुंचता है, किसी वलीउल्लाह की सोहबत अख्तियार करता है। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा से जब पूछा गया कि आपने हजरत इमाम जाफर सादिक की शागिर्दी क्यों अख्तियार की, तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं 2 साल और इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में ना गुजारता तो हलाक हो जाता। यानी अपने इल्म में कामयाबी के लिए भी किसी न किसी अल्लाह वाले की सोहबत जरूरी है। इल्म लदुनी रूहानियत को अरूज पर पहुंचाने का सफर है और इसी इल्म के जरिए इंसान की रूह परवाज करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली इसका दरवाजा है। शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजे तक रसाई जरूरी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। ये इल्म अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह के खास बंदों को ही अता होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में इल्म लदुनी लिखें। मेरा नाम मोहसिन रजा आतिर है और मैं काफी तहकीक के बाद ही ये वीडियोस बनाता हूँ। मेरी हौसला अफजाई के लिए और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। नाजरीन, सूफिया कराम के पास ऐसा इल्म था जो ना किताबों में मिलता है और ना अक्ल से समझ आता है। ये वो राज है जिसे अफशा किया जाए तो इंसान मारा भी जा सकता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह का इल्म मिला है, एक आम कर दिया गया और दूसरा अगर बता दूं तो तुम मुझे कत्ल कर दोगे। आखिर ये इल्म क्या है? क्या ये वही पोशीदा इल्म है जिसे इल्म लुदनी कहा जाता है? आइए आज हम इससे पर्दा हटाएंगे। आखिर वो कौन सा राज था जिसे हजरत अबू हुरैरा ने छुपाया? हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद ने जूता अल्लाह का क्यों कहा? काजी के सामने वो मुरीद बार बार एक ही जवाब क्यों देता रहा? हम इस वीडियो में देखेंगे निजामुद्दीन औलिया ने क्यों फरमाया कि वो मुरीद दुरुस्त कह रहा है। कुरान में अल्लाह ने कहा जमीन व आसमान में जो कुछ है सब मेरा है, तो क्या जूता भी? इस वीडियो में हम मजीद देखेंगे वो कौन सा इल्म है जिसे किताबों से नहीं सीखा जा सकता। क्या वाकई इंसान के दिल पर बराह रास्त अल्लाह का नूर उतरता है? क्या हजरत मूसा और हजरत खिजर का वाकई इल्म लुदनी से कैसे जुड़ा हुआ है? क्या ये इल्म सिर्फ औलिया अल्लाह को दिया जाता है या आम इंसान भी पा सकता है? इमाम शाफी और इमाम आजम ने औलिया की सोहबत क्यों इख्तियार की? हजरत अली ने फरमाया कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। उसका क्या मतलब है? क्या ये इल्म हर किसी को दिया जा सकता है या सिर्फ चंदीदा लोगों को ही? नाजरीन, तसव्वुफ के सबसे पुरइस्रार मौजू पर आज हम बात करने जा रहे हैं। ये वो इल्म है जिससे न हर कोई जानता है न हर किसी को दिया जाता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 तरह के इल्म मिले, एक वो जो सबको बता दिया गया और दूसरा अगर जाहिर कर दूं लोग मुझे कत्ल कर डालेंगे। सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सा इल्म था
جو اتنا خفیہ اور اتنا خطرناک تھا۔ ناظرین، یہی وہ علم ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے، وہ علم جو عقل، منطق اور کتابوں سے بالاتر ہے۔ یہ علم براہ راست اللہ کی طرف سے انسان کے دل میں اترتا ہے۔ آپ نے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام ضرور سنا ہوگا، اور ایک مرید کو بھی آپ نے جوتا سلوانے کے لیے بازار بھیجا۔ مرید جب موچی کے پاس پہنچا تو وہاں پہلے ہی کئی جوتے پڑے تھے۔ موچی نے جوتے کو دیکھ کر پوچھا، یہ جوتا کس کا ہے؟ مرید نے جواب دیا، یہ جوتا اللہ کا ہے۔ موچی حیران ہوا، دوبارہ پوچھا، مرید نے پھر وہی کہا، تیسری بار یہی جواب ملا۔ اب موچی کو شک ہوا، یہ شخص دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس وقت نظام شریعت پر سختی سے عمل کرواتا تھا، چنانچہ موچی نے سپاہی بلا کر مرید کو گرفتار کروا دیا۔ سپاہی نے قاضی کے سامنے مرید کو پیش کیا اور کہا، یہ شخص کہتا ہے کہ یہ جوتا اللہ کا ہے۔ قاضی نے بھی سوال کیا اور مرید نے وہی جواب دیا۔ قاضی نے سوچا شاید یہ شخص پاگل ہے، اسے ایک رات شاہی محل میں ٹھہرا دیا گیا تاکہ دیکھیں یہ واقعی ہوش میں ہے یا نہیں۔ اگلے دن جب قاضی نے مرید سے وقت پوچھا، اس نے بالکل صحیح بتایا۔ قاضی نے پوچھا، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے فوراً جواب دیا، قلم، یعنی عقل اور ہوش بالکل درست تھے۔ مگر جب جوتے کا سوال آیا تو اس نے پھر کہا، یہ جوتا اللہ کا ہے۔ ہم مزید جانیں گے نظام الدین اولیاء کی وضاحت۔ اس دوران حضرت نظام الدین اولیاء بازار سے گزرے، دیکھا تو بھیڑ لگی تھی۔ جب قاضی سے وجہ پوچھی تو بتایا گیا، یہ شخص جوتے کو اللہ کا کہتا ہے۔ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، یہ درست کہہ رہا ہے۔ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے کہ زمین و آسمان جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے؟ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو یہ جوتا اس کی ملکیت سے باہر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ نظام الدین اولیاء نے مزید فرمایا، یہ مرید وہ مقام پا چکا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ علم لدنی کا حامل ہے، اسے ہر چیز میں اللہ کی جھلک نظر ہی آتی ہے۔ یہ وہ علم ہے جو نہ کتابوں میں ہے نہ کسی اسکول میں، یہ صرف اللہ کے خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ یہ وہی خزانہ ہے جسے صوفیاء اپنی سینوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ ناظرین، جس میں آپ نے جانا علم لدنی کسی قدرتی نایاب اور پوشیدہ خزانہ ہے، تصوف کے اس سفر میں اب ہم جانتے ہیں کہ علم کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ ایک وہ علم جو ہم مدرسے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی سے پڑھ کر حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا وہ علم جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل پر اترتا ہے، یہی علم لدنی کہلاتا ہے۔ اب ہم مزید جانیں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا راز کیا تھا۔ جیسا کہ ہم نے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو علوم عطا کیے۔ پہلا عام لوگوں کے لیے تھا، دوسرا صرف خاص لوگوں کے لیے۔ یہی دوسرا علم باطنی علم ہے۔ یہی علم اللہ کے اولیاء کو عطا ہوتا ہے اور یہی انہیں باقی انسانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت عطا کی اور اپنی طرف سے خاص علم دیا۔ یہی وہ الہامی علم ہے جو انسانوں کو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ جب ہم علم لدنی کا سفر کرتے ہیں، جب کوئی بندہ یہ علم پا لیتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک رہ جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ یاد رکھیں، انسان کا اصل مقصد دنیاوی دولت یا شہرت نہیں بلکہ اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ جس نے معرفت الہی حاصل کر لی، اس نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، اور جس نے یہ معرفت حاصل نہ کی تو اس کا اس دنیا میں آنا یا نہ آنا برابر۔ اس کے روحانی اثرات کیا ہیں؟ جس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں چھپی حقیقتوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے لیے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نور کا مظہر بن جاتی ہے۔
وہ بندہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا بلکہ حقیقت کو جان لیتا ہے۔ یہ علم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور اللہ کے قریب ہونے والا بندہ دوسروں کے لیے ہدایت، محبت اور روشنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ہم بات کریں گے کہ علم لدنی کے مختلف ذرائع کیا ہیں، جیسے وحی، الہام، کشف اور فراست، اور یہ علم کس طرح اولیاء اللہ کو عطا ہوتا ہے۔ ناظرین، علم لدنی کوئی عام علم نہیں بلکہ یہ ایک الہامی علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس کے 4 بڑے ذرائع ہیں۔ سب سے پہلا وحی ہے۔ وحی صرف انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے تاکہ پوری انسانیت کو ہدایت مل سکے۔ اس کے بعد ہے الہام۔ یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اولیاء اللہ اور خاص بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے اپنے خاص پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ انسانیت کی خدمت کر سکے۔ تیسرا ہے فراست۔ یہ ایک خاص روحانی طاقت ہے جو متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ فراست انسان کو ظاہری شکل سے آگے حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ چوتھا اور آخری ہے کشف۔ یہ سب سے پر اسرار ذریعہ ہے۔ کشف کے ذریعے اولیاء اللہ کو زمین و آسمان کے چھپے ہوئے راز دکھا دیے جاتے ہیں۔ وہ ایسی حقیقتوں کو جان لیتے ہیں جو عام انسانوں کے لیے پردے میں ہوتی ہیں۔ ناظرین، یہی وہ علم ہے جو اللہ کے خاص دوستوں کو دنیاوی حدوں سے نکال کر معرفت الہی کے نور میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے رازدار بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی خاص عنایتوں سے نوازتا ہے۔ ہم مزید اس میں جانیں گے علم لدنی حاصل کیسے ہوتا ہے۔ کیا یہ محض عبادات و ریاضت سے ملتا ہے یا کسی اللہ والے کی صحبت اور نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ناظرین، علم لدنی کے حصول کا سفر بڑا نازک اور مشکل ہے۔ یہ نہ تو صرف کثرت عبادت سے ملتا ہے اور نہ ہی صرف کتابیں پڑھنے سے۔ یہ وہ نور ہے جو کسی اللہ والے کی صحبت اور اللہ کی خاص عنایت سے نصیب ہوتا ہے۔ ولی اللہ کی صحبت کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دوست کو پہلے الہامی علم عطا کرتا ہے، اس لیے بڑے بڑے ائمہ اور صوفیہ ہمیشہ کسی نہ کسی ولی اللہ شاگردی اختیار کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت میں نہ گزارتا تو ہلاک ہو جاتا۔ راز کو راز کیسے رکھا جاتا ہے؟ علم لدنی کے متلاشی کو سب سے پہلے یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ راز کو راز رکھنا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1000 افسوس اس پر جو اللہ کے راز دے کر انہیں مخلوق پر ظاہر کر دے۔ یعنی یہ علم صرف رازداروں کے لیے ہے۔ اس میں دل کے صفائی اور عاجزی کیا ہے؟ یہ علم صرف انہیں ملتا ہے جو غرور اور بدعت سے پاک ہوں۔ ایک صوفی درویش فرماتے ہیں، بدعت اور غرور والے کہ دل میں یہ علم کبھی داخل نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی بندہ یہ علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کی روح روشنیوں میں نہا جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان کر معرفت الہی کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ ناظرین، علم لدنی کا سفر انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا خفیہ تعلق ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس علم کا تھوڑا سا حصہ عطا فرما دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ یہ قیمتی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے خاص علم، اپنی محبت اور اپنی معرفت سے نوازے۔ دوستو، علم لدنی یہ کوئی عام علم نہیں ہے بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسانی زندگی 2 جہتوں پر چلتی ہے، ایک ظاہری
اور دوسری باطنی۔ ظاہری جہت وہ ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں اور استادوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو مدارس، جامعات اور درس گاہوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری علم انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے، اسے عقل، سمجھ اور راستہ دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا علم ہے جو انسان کے باطن کو جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو استاد کی زبان سے نہیں بلکہ اللہ کے فیض سے ملتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ روح کے اندر روشن ہوتا ہے، اور یہی علم لدنی ہے۔ قرآن اور علم لدنی۔ قرآن کریم نے علم کی اہمیت کو بار بار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ علم ایسا ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ سورہ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے علم لدنی کی حقیقت سامنے آتی ہے، یعنی ایک ایسا علم جو اللہ کے خزانے سے براہ راست عطا ہو، جس میں کسی کتاب، کسی استاد، کسی دنیاوی ذریعے کا دخل نہ ہو۔ اب آپ سوچیں یہ علم کن لوگوں کو ملتا ہے؟ یہ علم ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ صرف ان خاص بندوں کو ملتا ہے جن کا دل صاف ہو، جن کے نفس کی صفائی ہو چکی ہو، جو دنیاوی حرص اور خود غرضی سے آزاد ہوں۔ یہ علم دراصل دل کی روشنی ہے، یہ علم دراصل روح کی غذا ہے، یہ علم دراصل اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ ظاہری علم سے زبان روشن ہوتی ہے اور باطنی علم سے دل روشن ہوتا ہے۔ ظاہری علم ہمیں بولنے کا ہنر دیتا ہے، مگر باطنی علم ہمیں خاموشی میں اللہ کو سننے کا ہنر دیتا ہے۔ ظاہری علم ہمیں ظاہر میں رہنمائی دیتا ہے، مگر علم لدنی ہمیں چھپی ہوئی حقیقتوں کا ادراک دیتا ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کی دنیا میں لوگ زیادہ تر ظاہری علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ڈگریاں، ڈپلومہ، اسناد، سب کچھ حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا دل کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا روح کو وہ علم ملا ہے جو سیدھا اللہ کے خزانے سے اترتا ہے؟ علم لدنی وہ روشنی ہے جو دل کے پردے ہٹا دیتی ہے، وہ نور ہے جو بندے کو حقیقت زندگی تک پہنچا دیتا ہے، وہ شعور ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ علم محنت سے ملتا ہے؟ کیا یہ علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ علم صرف ذہینوں والوں کو ملتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے ملتا ہے۔ یہ ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو نرم ہوں، جو جھکے ہوئے ہوں، جو عاجزی اور اخلاص کے سمندر میں ڈوبے ہوں۔ دوستو، جب ہم علم لدنی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ایسا ہے جو براہ راست علم لدنی کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، جنہیں کلیم اللہ کہا گیا، جو ایک عظیم رسول تھے، لیکن اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ دنیا میں ایسا بھی علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور اللہ نے فرمایا فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا، یعنی پس ہم نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنی طرف سے علم سکھایا تھا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے دو چیزوں کا ذکر کیا، رحمت اور علم لدنی، یعنی پہلے اللہ کی رحمت نازل ہوئی، پھر دل علم لدنی کے قابل ہوا۔ یہاں حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت سامنے آتی ہے
وہ نہ کوئی عام عالم تھے، نہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل، بلکہ وہ براہ راست اللہ کے خزانے سے علم پانے والے بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ سفر کی خواہش کی تاکہ اس علم سے سیکھ سکیں، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ علم ظاہری عقل سے سمجھنے والا نہیں ہے، یہ علم تو وہ ہے جو پردوں کے پیچھے کی حقیقت دکھاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سفر میں 3 بڑے واقعات پیش آئے۔ کشتی کو نقصان پہنچانا، حضرت خضر نے کشتی کے تختے میں سوراخ کر دیا۔ ظاہری طور پر یہ ظلم لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور بادشاہ ان کی کشتی چھین لیتا۔ اس سوراخ کی وجہ سے کشتی بچ گئی۔ لڑکے کو قتل کرنا، حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ چونک گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ بچہ آگے چل کر اپنے والدین کو کفر اور گناہ کی طرف لے جاتا۔ اللہ نے اسے دنیا سے اٹھا لیا اور والدین کو اس کے بدلے نیک اولاد عطا کی۔ دیوار تعمیر کرنا، حضرت خضر نے ایک بستی میں جا کر دیوار سیدھی کر دی، حالانکہ اہل بستی نے کھانا تک نہ دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا آپ مزدوری لے لیتے، لیکن اصل میں اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہو کر خود اسے نکالیں۔ یہ تینوں واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی حقیقت اصل حقیقت نہیں۔ جو چیز ہمیں ظلم لگتی ہے وہ دراصل اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، جو چیز ہمیں نقصان لگتی ہے وہ اصل میں فائدہ ہو سکتی ہے، اور جو چیز ہمیں چھوٹی لگتی ہے اس کے پیچھے اللہ کی بڑی حکمت ہو سکتی ہے۔ یہی ہے علم لدنی، یعنی حقیقت کے پردے اٹھا دینا۔ دوستو، یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی بھی اس علم پر صبر نہ کر سکے، کیونکہ یہ علم عقل کے پیمانوں سے سمجھا نہیں جا سکتا، یہ صرف اللہ کی عطا سے، اس کی روشنی سے اور دل کی صفائی کے بعد ملتا ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے بار بار کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یہ سبق ہمیں بھی ملتا ہے کہ علم لدنی کے لیے سب سے پہلی شرط ہے صبر۔ اگر صبر نہ ہو تو یہ علم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن نے صاف الفاظ میں بتایا کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی ہم نے اسے اپنی طرف سے علم دیا۔ یہی ہے اصل بنیاد۔ علم لدنی اللہ کے پاس سے آتا ہے، اور یہ صرف ان دلوں کو ملتا ہے جو اللہ کی رحمت کے دریا میں ڈوبے ہوں۔ یاد رکھیں، کتابوں کا علم ضروری ہے، لیکن قرآن کا پیغام ہے کہ ایک درجہ ایسا بھی ہے جہاں علم صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوتا ہے، اور وہی علم انسان کو حقیقت کے سمندر میں لے جاتا ہے۔ یہ علم کیسے ملتا ہے؟ یہ علم صرف اس شخص کو عطا ہوتا ہے جس نے اپنے دل کو زنگالود خواہشات اور گناہوں سے پاک کیا ہو۔ جیسے آئینے کو جب صاف کیا جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو خوبصورتی سے منعکس کرتا ہے، اسی طرح جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا نور اس میں اترتا ہے، اس دل پر الہام، کشف اور معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم دیا جو ظاہری اسباب سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ ہمارے اولیاء کرام جیسے حضرت جنید بغدادی، حضرت عبد القادر جیلانی، حضرت علی حجویری، ان سب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بعض اوقات کسی کتاب کے بغیر ایسی حقیقتیں بیان کرتے جو عام عقل کی گرفت سے باہر ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم لدنی انسان کو صرف اللہ کے قرب سے ملتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ یاد رکھیں، کتابوں کا علم ضروری ہے، لیکن قرآن کا پیغام ہے کہ ایک درجہ ایسا بھی ہے جہاں علم صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوتا ہے، اور وہی علم انسان کو حقیقت کے سمندر میں لے جاتا ہے۔ یہ علم کیسے ملتا ہے؟ یہ علم صرف اس شخص کو عطا ہوتا ہے جس نے اپنے دل کو زنگالود خواہشات اور گناہوں سے پاک کیا ہو۔ جیسے آئینے کو جب صاف کیا جاتا ہے تو وہ سورج کی روشنی کو خوبصورتی سے منعکس کرتا ہے، اسی طرح جب انسان کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا نور اس میں اترتا ہے، اس دل پر الہام، کشف اور معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوستو، آپ نے سنا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ظاہری جو کتابوں، استادوں اور مدارس سے ملتی ہے، اور دوسری باطنی جو براہ راست اللہ کے خزانے سے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ یہ باطنی علم ہی علم لدنی ہے، وہ نور جو کتابوں میں نہیں بلکہ دل کی گہرائی میں اترتا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا
जिसमें 3 बड़े वाक़यात के ज़रिए हमें ये सबक मिला कि जो चीज़ नुकसान लगती है वो असल में फ़ायदा हो सकती है, जो चीज़ जुल्म लगती है वो असल में रहमत हो सकती है, और जो चीज़ छोटी लगती है उसके पीछे अल्लाह की बड़ी हिकमत हो सकती है। इस वाक़े ने हमें यह सिखाया कि इल्म लदुन्नी ज़ाहिरी अकल से समझ में नहीं आता, बल्कि सब्र, दिल की सफाई और अल्लाह की रहमत के बाद ही अता होता है। और फिर हमने ये भी जाना कि औलिया कराम ने हमेशा यही फरमाया कि ज़ाहिरी इल्म ज़बान को रोशन करता है, मगर इल्म लदुन्नी दिल को रोशन करता है। दोस्तों, खुलासा ये है कि इल्म लदुन्नी अल्लाह की ख़ास अता है। ये वो इल्म है जो इंसान को हकीकत की गहराई तक पहुंचा देता है और अल्लाह के करीब कर देता है। दोस्तों, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम आगे जानेंगे कि ये इल्म औलिया कराम की ज़िंदगियां किस तरह ज़ाहिर करता रहा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे अपने फ़िक्री बहरान के बाद इस इल्म को तस्लीम किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मदीना से अजमेर जाने का हुक्म इल्हामी तौर पर कैसे मिला। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक जोगी के दिल का हाल पढ़कर दुनिया को कैसे हैरान किया। ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म को खिदमत खल्क और उम्मत की इस्लाह के लिए किस तरह इस्तेमाल किया। और हमारे अपने पीर सयाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे ये पैगाम दिया कि असल दौलत करामत नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि इल्म लदुन्नी सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो आज तक औलिया के ज़रिए दुनिया में रोशनी फैला रही है। दोस्तों, आगे आप ये सब सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि हमारे औलिया का ये फैज़ कैसे चलता रहा, और सबसे बड़ी बात ये कि हम इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। जी आइए सुनते हैं। अंबिया और औलिया को इल्म लदुन्नी कैसे मिला। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को मुंतखब करता है तो उसे बराह रास्त ऐसा इल्म अता करता है जो अक़ल या किताब से नहीं मिलता। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिए ये इल्म मिलता है। औलिया को ये इल्म इल्हाम, कश्फ और मारिफत की सूरत में अता होता है। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको गौसुल आज़म और बाज़े अशहब कहा जाता है। आपके बारे में मशहूर है कि आप अक्सर वाज़ के दौरान ऐसी बारीक हकीकतें बयान करते जिन्हें सुनकर बड़े बड़े उलमा हैरान रह जाते। आपका एक फरमान है, मेरे मुरीद का दिल मेरे हाथ में ऐसे है जैसे किसी का दिल उसके सीने में होता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपको दिलों के अहवाल जानने वाला इल्म लदुन्नी अता किया था। मशाइख़ चिश्त ने इस खुदादाद बसीरत को ना सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया बल्कि इसे मखलूक की हिदायत और ख़िदमत के लिए भी बरूए कार लाया। हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज़ मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो इल्म लदुन्नी की बरकत ही थी कि आपने वहाँ के हिंदू पंडितों और फ़लसफ़ियों के सवालात का जवाब ऐसा दिया कि वो लाजवाब हो गए। आपके एक मुरीद ने सवाल किया, हजूर आपके पास इतना इल्म कहाँ से आता है। आपने फरमाया, ये सब मेरे रब की अता है जो दिल पर बराह रास्त इल्क़ा होता है। दीगर औलिया के अक़वाल व करामात। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इल्म किताबों से नहीं लिया बल्कि अल्लाह ने मेरे दिल पर खोल दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इल्म वो है जो ना कलम से लिखा जाता है ना कान से सुना जाता है बल्कि दिल पर उतरता है। इमाम मोहम्मद गज़ाली, जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब दिया गया, ने अपनी मशहूर किताब अर्रसालतुल लदुन्निया में इल्म लदुन्नी का दिफा किया। इस रिसाले की तख्लीक का मकसद उन उलमा के नज़रियात का रद्द था जो इल्म लदुन्नी और गैबी उलूम के मुनकिर थे। इमाम गज़ाली ने महसूस किया कि इंसानी अहवास और अक़ल जो कि इल्म कस्बी के बुनियादी ज़राए हैं, हकीकत का मुकम्मल इदराक नहीं दे सकते। उनके बकौल हतमी हकीकत तक रसाई के लिए एक तीसरे वसीले की ज़रूरत होती है जो कि दिल है। ये इल्मी सफ़र दरअसल उनके फ़िक्री बहरान का नतीजा था जिसमें उन्होंने फ़लसफ़ा, कलाम और फ़िक़ा के अमीक़ मुताले के बाद भी
قلبی سکون اور حقیقت کا حتمی ادراک نہیں کیا۔ یہ ان کا کام اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا جس نے باطنی اور الہامی علم کو ایک باقاعدہ علمی اور دینی حیثیت عطا کی اور یہ ثابت کیا کہ حقیقت کے ادراک کے ذرائع صرف ظاہر تک محدود نہیں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی میں علم لدنی کا سب سے بڑا مظہر ان کی ہندوستان آمد کے پیچھے کار فرما الہامی رہنمائی ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو ایک پرکیف لمحے میں گنبد خضرا سے آواز آئی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ یہ محض ایک بشارت نہیں تھی، بلکہ یہ علم لدنی کی ایک ایسی بلند ترین شکل تھی جس نے آپ کی پوری زندگی کی سمت متعین کی۔ یہ آواز دراصل ایک نبوی حکم اور الہامی اشارہ تھا جس نے خواجہ صاحب کے مشن کو ایک مقدس مقصد عطا کیا اور ان کی ہندوستان آمد کو ایک نبوی ذمہ داری کا رنگ دیا۔ اس الہامی حکم کے بعد خواجہ صاحب کو اجمیر کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، جس پر وہ فکری طور پر پریشان تھے کہ شہر اجمیر کہاں ہے اور اس کا رستہ کیسا ہوگا۔ اسی حالت میں آپ پر گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں سے غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف فرما کر ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک کا سارا عالم دکھا دیا۔ یہ روحانی بصیرت کے ذریعے اجمیر شہر، اس کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی آپ کو دکھائی گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم لدنی محض ایک نظری علم نہیں ہوتا، بلکہ یہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے اور زمانی و مکانی حدود سے ماورا ہوتا ہے۔ اس نے خواجہ صاحب کی ظاہری پریشانی کو دور کر کے ان کے یقین اور ارادے کو مزید مختہ کیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ویسے تو بہت واقعات ہیں، لیکن ایک بابا فرید کے علم لدنی کا واقعہ جوگی آپ کی روحانی قوت کو پرکھنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر آپ واقعی کامل ہیں تو اس کے کانوں میں پہنی ہوئی مندریاں بالیاں خود بخود نکل کر زمین پر گر پڑیں۔ آپ کو اس کے دل کا حال روحانی بصیرت سے معلوم ہو گیا۔ آپ نے صرف نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس کے دونوں کانوں کی مندریاں نکل کر زمین پر گر گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کا علم لدنی صرف مافوق الفطرت واقعات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لوگوں کے باطنی احوال اور نیتوں کو جاننے کی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ علم لدنی کی ایک ایسی شکل تھی جس نے اس دور میں رائج جادوگری اور جوک کے مقابلے میں حق کی برتری کو ثابت کیا۔ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، معروف پیر پٹھان، نے اپنے علم لدنی کو محض انفرادی کمالات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے معاشرتی اور اجتماعی فلاح کے لیے بروئے کار لایا۔ انہوں نے تونسا شریف میں ایک عظیم دارالعلوم اور ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس دارالعلوم میں قرآن، حدیث، فقہ کے ساتھ ساتھ سائنس، طب اور ہندسہ جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ علم لدنی کا مقصد صرف روحانی ترقی نہیں، بلکہ علم کا فروغ، معاشرتی اصلاح اور خدمت خلق بھی ہے۔ آپ نے سر سید احمد خان کو جہاد بل سیف کے بجائے امت مسلمہ کے علمی اور اخلاقی اصلاح کی نصیحت کی، جو آپ کی دور اندیشی اور ملت کی حالت کا گہرا فہم ظاہر کرتا ہے۔ خواجہ شہمس الدین سیالوی، معروف پیر سیال لجپال کا علم لدنی کے حوالے سے بنیادی فلسفہ ان کا یہ قول ہے، من طالب کریم امنا طالب کرامت، میں اللہ کے کرم کا طالب ہوں، کرامت کا طالب نہیں۔ انہوں نے وضاحت سے فرمایا کہ ان کی طبع مبارک کشف و کرامت کی طرف راغب نہیں تھی، بلکہ ان کا ذوق علم کے حصول میں کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ نقطہ نظر ایک اہم روحانی ارتقاء کا اشارہ ہے۔ ابتدائی مشائخ نے تبلیغی ضرورت کے تحت کرامات کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن خواجہ شمس الدین جیسے بزرگوں نے یہ تعلیم دی کہ روحانیت کا اصل مقصد اپنے باطن کو سنوارنا اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ طرز عمل کرامت کو شہرت اور خود نمائی کے بجائے باطنی پختگی کا ثمر قرار دیتا ہے۔ اولیاء کی کرامات میں یہی علم جھلکتا ہے۔ وہ ایسی باتیں جان لیتے ہیں جن کا ظاہری اسباب سے جاننا ممکن نہیں ہوتا۔ کرامت اور علم لدنی کا تعلق، یاد رکھے، کرامت صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کرامت اصل میں اس علم لدنی کی جھلک ہے
جو اللہ اپنے ولی کو عطا کرتا ہے۔ جیسے حضرت غوث پاک نے دور بیٹھے ایک مرید کے دل کی کیفیت بتائی، یہ حضرت خواجہ غریب نواز نے کسی سوال کا جواب بغیر سوچے فوراً دے دیا۔ حضرت غوث پاک نے بچپن سے ہی روزہ رکھنا اور والدہ کے پیٹ سے ہی کلام کرنا جیسی کرامات شامل ہیں، تاہم ان کی حقیقی عظمت ان کے علمی مقام میں بھی مضمر ہے۔ اولیاء کا یہ علم دراصل اس بات کی علامت ہے کہ اللہ جسے چاہے بغیر کسی ظاہری واسطے کے علم عطا کر سکتا ہے، لیکن یہ علم صرف ان کے لیے ہے جو اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دیں۔ دوستو، یہ بات طے ہو گئی کہ علم لدنی اولیاء کی پہچان ہے اور یہ اللہ کی خاص عطا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم عام لوگ بھی اس راہ پر چل سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی علم لدنی کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ علم لدنی کے حصول کے لیے انسان کو کون سے مجاہدات، شرائط اور راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں؟ دوستو، اب تک ہم نے جانا کہ علم لدنی کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا ذکر کیسے آیا اور اولیاء کرام کو یہ علم کس طرح عطا ہوا۔ لیکن ایک سوال سب کے دل میں ہے، کیا یہ علم صرف انبیاء اور اولیاء کے لیے مخصوص ہے یا ایک عام مسلمان بھی اس راہ پر قدم رکھ سکتا ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں، وہ جسے چاہے اپنے فضل سے عطا کرتا ہے، لیکن اس کے کچھ اصول اور راستے ہیں۔ آئیے انہی کو دیکھتے ہیں۔ ایک، تزکیہ نفس اور دل کی صفائی۔ اس موضوع پر ہم مکمل ویڈیو بنا چکے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی قدم ہے نفس کی اصلاح۔ نفس کو قابو میں لائے بغیر یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، دل کو حسد، کینہ اور تکبر سے پاک کرتا ہے، تو اللہ کی معرفت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یعنی یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ دو، ذکر الہی کی کثرت۔ دل کا آئینہ جتنا اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، اتنی ہی حقائق اس پر کھلیں گی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو ذکر سے ایسے صاف کرو جیسے لوہے کو رگڑ کر زنگ صاف کیا جاتا ہے۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو اس پر انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اور بندہ ایسے علوم سیکھتا ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ تین، کثرت توبہ اور استغفار۔ جو شخص اللہ سے معافی مانگتا ہے اس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ استغفار دل کی زمین کو نرم کرتا ہے تاکہ اللہ کی معرفت کا بیج اگ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ رزق صرف مادی نہیں بلکہ روحانی رزق بھی ہے جس میں علم لدنی شامل ہے۔ نفس مرضیہ، چھٹا درجہ۔ یہ نفس کے ارتقاء کا وہ درجہ ہے جب بندہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بعد نفس راضیہ کے مرحلے سے گزرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی آیت اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، سورۃ المائدہ 119۔ یہ مقام نفس مرضیہ ہے، وہ روحانی درجہ جہاں بندہ اللہ کی رضا میں مکمل راضی ہے، اللہ بھی بندے سے راضی ہے۔ یہ قرب کا اعلیٰ ترین درجہ ہے جہاں بندہ محض عبد نہیں بلکہ محبوب بنتا ہے۔ نفس مرضیہ میں بندہ اپنے جذبات اور خواہشات کو اللہ کی رضا میں مکمل طور پر ڈھال دیتا ہے۔ یہاں نہ کوئی غرور، نہ کوئی ضد، نہ کوئی خود پسندی باقی رہتی ہے۔ یہ مقام صرف عبادت کے اوقات تک محدود نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر حال میں سکون اور تسلیم ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے۔ اعمال کی قبولیت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی تسلیم اور کامل رضا سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ کمال کا درجہ ہے جہاں بندے کی سوچ، خیال، نیت اور ارادہ سب نور الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان اب اپنی ذات سے پاک اور اللہ کی رضا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی نفسانی خیال، کوئی لغزش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی رضا اس کی سوچ بن جاتی ہے اور خیر اس کا عمل۔ اس کے اعمال میں ایک باطنی استقامت آ جاتی ہے، نہ دکھاوا، نہ کمزوری، نہ تذبذب۔ وہ جو کچھ کرتا ہے خلوص اور محبت سے کرتا ہے۔ یہی بندگی کا وہ درجہ ہے جسے صوفیہ کمال عبودیت کہتے ہیں، جہاں بندہ محبت کے تابع عبد بن جاتا ہے اور اس کے اعمال میں نبوی توازن پیدا ہو جاتا ہے۔
نفس مرضیہ پر فائز بندہ اپنے باطنی طہارت میں بھی کامل ہوتا ہے، اس کے ظاہر سے نور، وقار اور روحانی جمال نمایاں ہوتا ہے۔ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ادب، نرمی اور حسن بیان ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس الفاظ میں سمو دیا ہو۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ دل کو سکون دیتا ہے، کیونکہ وہ نفس کی نہیں روح کی زبان بولتا ہے۔ ایسا انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ڈھل جاتا ہے۔ اس کے اخلاق، رحم، حلم اور محبت سب کچھ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو بن جاتے ہیں۔ یہاں بندہ ہر عمل کے ذریعے اللہ کی صفات کا مظہر بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک درخت اپنی شاخیں ہر سمت میں ہوا کے بہاؤ کے مطابق ڈھالتا ہے، وہ نہ ٹوٹتا ہے نہ کسی مخالف سمت میں مزاحمت کرتا ہے۔ اسی طرح نفس مرضیہ اللہ کی رضا میں لچکدار اور مطیع ہو جاتا ہے، ہر حال میں اس کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ پانی ہمیشہ اپنی راہ میں آنے والے راستوں میں ڈھل جاتا ہے بغیر رکاوٹ پیدا کیے۔ نفس مرضیہ بھی اللہ کی تقدیر اور فیصلوں کے مطابق بہتا ہے، ہر حال میں راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ سورج اپنی روشنی ہر جگہ یکساں پھیلاتا ہے، کسی سے نہیں جھگڑتا، نہ کسی کی برداشت کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ نفس مرضیہ اسی طرح اللہ کی رضا کو ہر دل تک پہنچانے والا، ہر عمل میں شفاف اور خالص بنتا ہے۔ نفس مرضیہ وہ اعلیٰ ترین روحانی مقام ہے جہاں رضا کے بعد قرب حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اور اللہ کے درمیان محبت اور ہم آہنگی کی انتہا ہے، جہاں بندہ اپنی ہر خواہش کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیتا ہے۔ ہر عمل، ہر خیال اور ہر لمحہ اللہ کے لیے شفاف اور خالص ہوتا ہے۔ یہ مقام دل کی مکمل تسلیم، سکون اور قرب کی نشانی ہے۔ نفس مرضیہ کی اصل پہچان اس کے ظاہری اعمال اور باطنی کیفیت سے ہوتی ہے۔ یہ وہ روحانی درجہ ہے جہاں بندہ اللہ کی رضا میں مکمل راضی ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہے، اور یہ سکون، نور اور برکت کا مقام بن جاتا ہے۔ آیت کے مطابق ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہاں قرآن نے یہ مقام صرف الفاظ میں بیان نہیں کیا بلکہ ان نشانیوں کے ذریعے پہچاننے کی رہنمائی بھی دی ہے۔ نفس مرضیہ والا بندہ زکوٰۃ کو محض فرض نہیں سمجھتا، وہ اسے دل کی صفائی سمجھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مال میں برکت صدقہ سے بڑھتی ہے اور زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا، سورۃ التوبہ 103، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے، ان کو اس سے پاک کرے اور ان کا باطن سنوارے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب فرمایا، اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں ایک اونٹ کی نکیل بھی روک لے گا تو میں اس سے جہاد کروں گا، تو دراصل یہ اعلان صرف مال کا نہیں، یہ صدق ایمان کا اعلان تھا۔ نفس مرضیہ والا شخص اپنے مال کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، دل میں نہیں۔ اسے خوف نہیں ہوتا کہ دینے سے کمی ہوگی، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ دینے سے رب قریب ہوگا۔ وہ زکوٰۃ دیتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے جسے میں دے رہا ہوں دراصل وہ میرا رب ہے جو قبول کر رہا ہے۔ اہل خانہ کی فکر، ایمان کی خوشبو گھر میں، ایسا بندہ اپنے گھر کو اللہ کی یاد کا مرکز بنا دیتا ہے۔ وہ صرف خود نمازی نہیں بنتا بلکہ اپنی اولاد، اپنے اہل خانہ، حتیٰ کہ خادموں تک کو نماز کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ قرآن نے فرمایا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر قائم رہ۔ سورۃ الطٰہٰ 132۔ نفس مرضیہ کے گھر میں نور بستا ہے، ایسا سکون ہوتا ہے جو دنیا کے شور میں بھی ٹوٹتا نہیں۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اپنے بچوں کو نرمی سے جگاتا ہے، وضو کے پانی میں محبت گھول دیتا ہے اور اپنے گھر کو ذکر و تلاوت کا گلستان بنا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر گھر میں عبادت کی خوشبو نہ ہو تو دولت و شہرت بھی بے نور رہتی ہے۔ عشق سنت، محبوب کی ادا پر جان نثار۔ نفس مرضیہ والا بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عشق کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ یہ عشق کوئی رسمی یا زبانی دعویٰ نہیں، یہ وہ عشق ہے جو چلنے، بیٹھنے، بولنے، حتیٰ کہ مسکرانے میں بھی جھلکتا ہے۔ جب وہ مسواک کرتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس پر ان کے لب مبارک لگے تھے۔ جب وہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہتا ہے تو دل کہتا ہے، یہ طریقہ میرے محبوب کا ہے۔ نفس مرضیہ والے شخص کے اعمال میں ادب،
لباس میں سادگی اور چہرے پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک نظر آتی ہے۔ وہ صرف اتباع نہیں کرتا، اتباع میں سرور محسوس کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ عبد سنت بن جاتا ہے، یعنی سنت کا غلام۔ احکامات الہی کی پابندی بندگی کا کمال۔ نفس مرضیہ میں بندگی کوئی جبر نہیں بلکہ لذت بن جاتی ہے۔ ایسا شخص شریعت پر عمل نہ اس لیے کرتا ہے کہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ چاہتا ہے۔ جب اللہ فرماتا ہے نہ دیکھو تو وہ نظریں جھکا لیتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے میں اس کی نگاہ میں ہوں جسے میں دیکھ نہیں سکتا مگر وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے اعمال میں ترتیب، عبادات میں خشوع اور معاملات میں عدل و رحم ہوتا ہے۔ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ نفس مرضیہ وہ منزل ہے جہاں بندہ صرف اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے اور اللہ کے لیے روتا ہے۔ یہ بندگی کا کمال ہے جہاں اطاعت عبادت نہیں رہتی بلکہ محبت بن جاتی ہے۔ نفس مرضیہ دراصل نفس مطمئنہ کی تکمیل ہے، جہاں بندہ اپنے رب کے قرب میں ایسا مطمئن ہوتا ہے کہ اب کوئی خواہش، کوئی خوف باقی نہیں رہتا۔ ایسا بندہ اب صرف عبد نہیں بلکہ محبوب خدا بن جاتا ہے، اور جب اللہ کسی سے راضی ہو جائے تو دنیا و آخرت کی ہر نعمت اس کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض نو مسلم قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سمیت کئی صحابہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ ابھی اسلام نیا ہے اس لیے ان سے صرف نماز پر اکتفا کیا جائے اور زکوٰۃ کے معاملے میں نرمی برتی جائے۔ نفس مرضیہ کا اظہار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تجویز کو سختی سے رد کر دیا اور فرمایا کیا میں زندہ رہوں اور دین میں کمی ہو جائے؟ اللہ کی قسم جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف ضرور جہاد کروں گا۔ اللہ کی قسم اگر ان لوگوں نے ایک رسی بھی روک لی جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے تو میں اس کی وجہ سے بھی ان سے قتال کروں گا۔ ولایت اور حکم الہی پر رضا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ موقف دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ وہ شریعت کے ایک چھوٹے سے حکم یعنی زکوٰۃ میں ایک رسی کو بھی نظر انداز کرنا اللہ کی رضا کے خلاف سمجھتے تھے۔ ان کا یہ کامل ایمان اور حکم الہی پر ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہ کرنے کا عزم ان کے اس مقام کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر اس طرح راضی تھے کہ اس میں کمی برداشت کرنا ان کے نزدیک ناقابل قبول تھا، اسی لیے اللہ بھی ان سے راضی ہوا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ جب مؤذن اللہ اکبر کی ندا بلند کرتا اور نماز کا وقت ہوتا تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ نفس مرضیہ کا اظہار ایک مرتبہ جب اذان ہوئی تو مجلس میں موجود لوگوں نے آپ کو لرزتے ہوئے اور پریشان حال دیکھا۔ آپ کے جسم پر خوف خداوندی کے آثار نمایاں تھے، جس پر آپ نے فوراً کھڑے ہو کر فرمایا اٹھو، جہاں ہمیں اللہ کے حق کو پورا کرنا ہے اس کی طرف چلو۔ ولایت اور چوکنا پن۔ حضرت عمر رضی اللہ جہاں بندہ محض عبد نہیں بلکہ محبوب بنتا ہے۔ نفس مرضیہ میں بندہ اپنے جذبات اور خواہشات کو اللہ کی رضا میں مکمل طور پر ڈھال دیتا ہے۔ یہاں نہ کوئی غرور، نہ کوئی ضد، نہ کوئی خود پسندی باقی رہتی ہے۔ یہ مقام صرف عبادت کے اوقات تک محدود نہیں بلکہ ہر لمحہ، ہر حال میں سکون اور تسلیم ہے۔ دل کی ہر دھڑکن اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتی ہے۔ اعمال کی قبولیت صرف ظاہری نہیں بلکہ دل کی تسلیم اور کامل رضا سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ وہ کمال کا درجہ ہے جہاں بندے کی سوچ، خیال، نیت اور ارادہ سب نور الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ایسا انسان اب اپنی ذات سے پاک اور اللہ کی رضا میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں کوئی وسوسہ، کوئی نفسانی خیال، کوئی لغزش باقی نہیں رہتی۔ اللہ کی رضا اس کی سوچ بن جاتی ہے اور خیر اس کا عمل، اس کے اعمال وہ بلند روحانی مقام ہے۔ ان کے دل کا تعلق اللہ سے اس قدر مضبوط تھا کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دنیا و مافیہا سے مکمل طور پر بے تعلق ہو جاتے۔ خشوع کا یہ مقام اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی روح احکام الہی پر مکمل طور پر راضی اور مطمئن تھی، جس کے نتیجے میں عبادت کرتے وقت آپ کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی تھی۔ علامت 1، دل میں دائمی نور اور سکون۔
نفس مرضیہ کا سب سے پہلا وصف نور اور سکون ہے۔ بندہ ہر حال میں دل کی گہرائی سے محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ نور صرف دل کی آنکھوں سے محسوس نہیں ہوتا بلکہ عمل، رویے اور سوچ میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ مثال، جب مشکلات آئیں دل میں اضطراب یا خوف پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک اندرونی روشنی اور سکون قائم رہتا ہے۔ 2. ہر حال میں شکر اور محبت۔ نفس مرضیہ ہر نعمت یا مصیبت میں اللہ کی رضا کے مطابق شکر اور محبت ظاہر کرتا ہے۔ چاہے حالات خوشگوار ہوں یا مشکل، بندہ ہمیشہ دل سے راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ یہ شکر ظاہری عبادات سے آگے ہے، یہ دل کی گہرائی اور روحانی تسلیم کی نشانی ہے۔ 3. بندے کے فیصلوں میں الہی تائید محسوس ہونا۔ نفس مرضیہ والے بندے کو اللہ کی ہدایت اور تائید کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے فیصلے، اعمال اور تعلقات میں اللہ کی رہنمائی صاف نظر آتی ہے۔ یہ علامت بندے کے دل میں اعتماد اور یقین پیدا کرتی ہے کہ ہر قدم میں اللہ کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ 4. جہاں بھی جائے وہاں خیر اور برکت ظاہر ہونا۔ نفس مرضیہ والا بندہ اپنی موجودگی سے خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ لوگ اس کے قریب رہ کر سکون محسوس کرتے ہیں اور ماحول میں رحمت اور محبت کی فضا قائم رہتی ہے۔ یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ بندہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی باعث خیر ہے۔ 5. دوسروں کے لیے رحمت و عفو کا جذبہ غالب ہونا۔ نفس مرضیہ والے بندے کے دل میں کینہ، بغض یا حسد کی کوئی جگہ نہیں۔ وہ دوسروں کے ساتھ رحمت، عفو اور محبت کے رویے سے پیش آتا ہے۔ یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ بندے کا دل اللہ کی صفات کا عکس بن چکا ہے۔ یہاں نہ صرف تعلقات میں نرمی ہے بلکہ دل میں خلوص اور عفو کا دائمی جذبہ بھی موجود ہے۔ نفس مرضیہ کی نشانی صرف اعمال سے نہیں بلکہ دل اور روح کی کیفیت سے جانی جاتی ہے۔ یہ 5 علامات: دائمی نور اور سکون، ہر حال میں شکر اور محبت، فیصلوں میں الہی تائید، جہاں جائے وہاں خیر و برکت، دوسروں کے لیے رحمت و عفو، یہ سب نفس مرضیہ کی پہچان ہے۔ یہ مقام انسان کو روحانی کمال، سکون، قرب اور اللہ کی رضا میں ہم آہنگی کی طرف لے جاتا ہے۔ نفس مرضیہ کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی مثالیں سب سے واضح رہنمائی دیتی ہیں۔ یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا میں اپنے دل، عمل اور تقدیر کو مکمل طور پر جھکا دیا اور اس مقام کو حاصل کیا جہاں اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ یہ مقام ان لوگوں کے لیے عملی حقیقت میں بھی ظاہر ہوا جنہوں نے اللہ کی رضا کو سب سے بلند مقصد بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے بے شمار آزمائشیں دیکھیں، بھائیوں کا ظلم، کونے میں پھینکا جانا، قید وغیرہ۔ قرآن فرماتا ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ۔ ہر آزمائش کے بعد وہ اللہ کی رضا میں راضی اور مطمئن رہے۔ صبر اور تقوی کے بدلے میں انہیں بادشاہی اور قوم کی رہنمائی ملی۔ سبق: نفس مرضیہ میں بندہ مصائب میں بھی سکون اور اللہ کی رضا میں مکمل راضی رہتا ہے اور اللہ کی تائید ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ وعدہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنی نعمتیں دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس میں نفس مرضیہ کی ایک خاص علامت چھپی ہے، اللہ کی عطا میں راضی ہونا، خواہشات کی بجائے اللہ کی رضا کو اصل مقصد سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر عمل، غم، خوشی، تعلیم اور رہنمائی اللہ کی رضا میں مکمل مطیع اور راضی تھا۔ یہ مثالیں صرف تاریخی واقعات نہیں بلکہ ہر مومن کے لیے رہنمائی ہیں۔ نفس مرضیہ کے مقام پر بندے کی زندگی میں مصائب کے باوجود سکون اور رضا برقرار رہتی ہے۔ اللہ کی تائید اور برکت ہر قدم پر ظاہر ہوتی ہے۔ بندہ محض عبد نہیں بلکہ محبوب اور اللہ کی رضا کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ مقام اعمال کی کثرت سے نہیں بلکہ دل کی تسلیم اور اللہ کی رضا کی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، صبر و تقوی کے بعد اللہ کی رضا اور بادشاہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عطا میں مکمل رضا، نفس مرضیہ کی اعلیٰ مثال۔ یہ مثالیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ نفس مرضیہ کی علامات زندگی میں واضح اور عملی ہوتی ہیں۔ نفس مرضیہ کا اصلی مقام صرف قرآن و سنت سے نہیں بلکہ اولیاء اور صوفیہ کے تجربات سے بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنے دل، اعمال اور زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی رضا کو محور بنایا اور اس مقام کو حاصل کیا جہاں بندہ اللہ کی رضا میں مکمل راضی ہو اور اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں ہر حال میں رضا اور قرب کے مظہر ہیں۔ ان کے حالات چاہے سخت آزمائشیں ہوں یا راحت کے لمحات، دل میں اللہ کی رضا کی تسلیم ہمیشہ قائم رہی۔ یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ نفس مرضیہ
عمل اور دل کی ہم آہنگی سے زندگی کے ہر لمحے میں ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے وہی چاہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ یہ قول نفس مرضیہ کی اعلیٰ مثال ہے، یعنی بندہ اپنے ارادے کو مکمل طور پر اللہ کے ارادے کے تابع کر دیتا ہے۔ ہر خواہش اور نیت اللہ کی رضا کے لیے فنا ہو جاتی ہے۔ اس مقام پر بندہ نہ صرف راضی ہے بلکہ اس کا ہر فعل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمہ اللہ فرماتے تھے، رضا کے بعد جو سکون ہے وہ فقر کا تاج ہے۔ نفس مرضیہ میں بندے کو اندرونی سکون ملتا ہے جو دنیا کی کوئی نعمت یا آسائش فراہم نہیں کر سکتی۔ یہ سکون روح کی آزادی اور قرب الہی کی نشانی ہے۔ یہاں فقر یعنی روحانی غربت و عاجزی اور رضا کا امتزاج نفس مرضیہ کی علامت بنتا ہے۔ دوستو، جب رب راضی ہو جائے بندہ خود رضا بن جاتا ہے۔ یہ بیان نفس مرضیہ کی گہری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی بندے کا دل، دماغ اور روح مکمل طور پر اللہ کی رضا میں ڈھل جاتا ہے۔ یہاں عبد کا وجود فنا ہو کر محبوب کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ نفس مرضیہ کی پہچان صرف قرآن یا حدیث تک محدود نہیں ہے۔ اولیاء اور صوفیاء نے اپنی زندگی میں دکھایا کہ ہر حال میں سکون اور رضا قائم رکھنا ممکن ہے۔ دل کی مکمل تسلیم اور اللہ کی رضا کو اصل مقصد بنانا زندگی کو برکت، قرب اور نور سے بھر دیتا ہے۔ نفس مرضیہ میں بندہ محض عبادت گزار نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور محبوب کا مظہر بن جاتا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہر حال میں رضا اور قرب۔ حضرت بایزید بستامی اپنی خواہشات کو مکمل طور پر اللہ کے تابع کرنا۔ حضرت داتا گنج بخش رضا کے بعد سکون، فقر کا تاج۔ یہ تمام واقعات نفس مرضیہ کی عملی اور حقیقی پہچان ہیں اور مومن کے لیے عملی رہنمائی اور روحانی درس فراہم کرتے ہیں۔ نفس مرضیہ کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا میں راضی رہنا نہیں بلکہ روحانی پہچان اور ولایت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کا ذاتی ارادہ غائب ہو جاتا ہے، ہر عمل اللہ کے اشارے اور رہنمائی کے مطابق ہوتا ہے اور دل و زبان کے ذریعے اللہ کی صفات اور خیر کی برکت ظاہر ہوتی ہے۔ نفس مرضیہ میں بندہ اپنے ذاتی ارادے اور خواہشات کو مکمل طور پر ترک کر دیتا ہے۔ یہاں انسان نہ صرف راضی ہے بلکہ اللہ کے اشارے کو پہچان کر عمل کرتا ہے۔ مثال جیسے سورج کی روشنی اپنے راستے پر چلتی ہے بغیر کسی رغبت یا خواہش کے، ویسے نفس مرضیہ ہر قدم میں اللہ کی رضا کے مطابق حرکت کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کے دل کو روشنی اور بصیرت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ بندہ نہ صرف صحیح اور غلط کا شعور رکھتا ہے بلکہ ہر حال میں اللہ کی مرضی کو پہچان لیتا ہے۔ یہ چراغ انسان کو اندھیروں اور فتنے میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ نفس مرضیہ کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ اس کی زبان سے ہمیشہ خیر، نصیحت اور برکت جاری رہتی ہے۔ بندے کے کلمات، باتیں اور رہنمائی اللہ کی صفات کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہ مقام ولایت کاملہ کی نشانی ہے جہاں بندے کی ذات اللہ کے نور اور رضا کی مظہر بن جاتی ہے۔ بندہ اپنے ہر عمل میں اللہ کے اشارے پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی، گفتگو اور ہر تعلق اللہ کی رضا کا مظہر ہوتا ہے۔ یہ مقام نفس مرضیہ کے روحانی کمال اور ولایت کاملہ کا ثبوت ہے جہاں بندے کی ذات مکمل طور پر اللہ کی رضا میں فنا اور نور کا مرکز بن جاتی ہے۔ نفس راضیہ، یہ وہ روحانی درجہ ہے جہاں بندہ اپنے رب کی مرضی پر راضی ہو جاتا ہے۔ نہ شکایت رہتی ہے، نہ خواہش، بس دل میں ایک سکون، ایک سرور اور ایک یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے چاہا وہی بہتر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے۔ دوستو، نفس مطمئنہ کے بعد جب دل مکمل طور پر قضاء و قدر کے نظام پر مطمئن ہو جاتا ہے تو بندہ رضا کے سمندر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اب کوئی شکوہ نہیں، صرف شکر ہے۔ نہ کیوں کا سوال رہتا ہے، نہ تقدیر پر اعتراض، بلکہ دل خود بخود کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں شکر ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، رضا وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں بھی قضا کو روشن کر دیتا ہے۔ یعنی جب بندہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیتا ہے تو وہ نہ خوشی پر ناز کرتا ہے نہ غم پر روٹھتا ہے، کیونکہ اب اس کا دل کہتا ہے
کہ میرا رب جو کرے گا وہی خیر ہے۔ یہی نفس راضیہ کی پہچان ہے، ایک دل جو ہر حال میں راضی بر رضا ہے، ایک روح جو تقدیر کے سامنے مسکرا رہی ہے۔ دوستو، جب دل کے اندر اطمینان کا دریا بہنے لگے، جب تقدیر کے طوفان بھی انسان کو ہلا نہ سکیں، تو سمجھ لو یہ نفس راضیہ کا ظہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اب بندہ اپنے ارادے سے نہیں بلکہ رب کے ارادے سے جیتا ہے، جہاں دل ہر حال میں مطمئن اور زبان ہر لمحہ الحمدللہ کہنے کی عادی ہو جاتی ہے۔ پہلی نشانی، مصیبت میں دل کا مطمئن رہنا۔ جب زندگی آزمائش میں ڈالے، رزق کم ہو جائے، صحت کمزور ہو جائے یا رشتوں کی دوری محسوس ہو، تب بھی دل کہتا ہے کہ یہ بھی میرے رب کا فیصلہ ہے، اس میں بھی کوئی حکمت چھپی ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو بے بسی سے نکال کر روحانی طاقت میں بدل دیتی ہے۔ دوسری نشانی، شکوہ کی جگہ شکر کا غلبہ۔ نفس راضیہ کے بندے شکوہ نہیں کرتے، ان کی زبان سے کیوں نہیں نکلتا بلکہ الحمدللہ نکلتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جو دل اللہ کی قضا پر شکر ادا کرے وہ دنیا کے سب خوفوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی، ہر فیصلے میں اللہ کی حکمت کو مان لینا۔ نفس راضیہ والا بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہمارے فہم سے بلند ہیں، ہم دیکھتے ہیں ظاہر کو، وہ جانتا ہے انجام کو، اسی لیے وہ ہر فیصلہ خوشی سے قبول کرتا ہے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھی نشانی، دعا قبول نہ ہونے پر بھی دل میں سکون رہنا۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب بندہ کہے کہ اے رب، اگر تو نے میری دعا قبول نہیں کی تو یقیناً اس میں بھی خیر ہے، یہی یقین رضا کا دروازہ ہے۔ یہی وہ دل ہے جو دنیا کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نشانی نمبر 5، دنیا کی تبدیلیوں سے بے اثر رہنا۔ نفس راضیہ والا بندہ حالات سے بدلتا نہیں، وہ حالات کو صبر اور یقین سے بدل دیتا ہے۔ نہ خوشیوں سے غافل کرتی ہے، نہ غم اسے توڑتا ہے۔ دنیا کی چمک دھمک، تعریف یا تنقید کچھ بھی اس کے دل کو ہلا نہیں سکتا، کیونکہ اس کا دل اب دنیا سے نہیں رب سے جڑا ہوتا ہے۔ چھٹی نشانی، قضا پر راضی رہنا، تقدیر پر خوش ہونا۔ یہ سب سے اعلیٰ نشانی ہے۔ جب بندہ اپنے نصیب پر مسکرا دے، جب وہ کہے کہ میرا رب جو کرے گا وہی بہتر کرے گا، یہی رضا ہے، یہی وہ روشنی ہے جو انسان کے دل کو مطمئن کرتی ہے اور روح کو ابدی سکون عطا کرتی ہے۔ دوستو، جب دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے تو بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں خواہشیں فنا اور رضا باقی رہتی ہے۔ یہی وہ درجہ ہے جہاں بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے چاہا وہی مجھے منظور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی پر راضی ہونا۔ قرآن کریم میں آتا ہے، اے ابا جان، وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ صرف بیٹے کا جملہ نہیں تھا، یہ رضا کے کامل مقام کی جھلک تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے لیے آمادہ کیا، مگر خود کو قربان ہونے پر خوشی سے راضی کیا۔ نہ شکوہ، نہ آنسو، نہ خوف، صرف تسلیم۔ یہی نفس راضیہ ہے، جہاں بندہ اپنی جان کو بھی اللہ کے حکم پر مسکرا کر پیش کر دیتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں، جو دل اپنی خواہش کو ذبح کر دیا وہ قربانی کے مقام رضا تک پہنچ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، رضا کا مقام کمال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ رضائے الہی میں گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی حال کی پرواہ نہیں۔ یہ جملہ رضا کا خلاصہ ہے، چاہے طائف کے پتھر ہوں یا بدر کے میدان کی تلواریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہر حال میں مطمئن اور اللہ کی قضا پر راضی رہا۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں غم عبادت بن جاتا ہے اور درد قربت میں بدل جاتا ہے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ جب کفار مکہ ان کو قربانی کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کے چہرے پر خوف کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر،
حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ تابعی ہیں مگر صحابیہ حضرت اسماء بنت ابی بکر کی بیٹی اور حضرت عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے آئے اور کہا کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ الفاظ صرف ایثار نہیں، یہ نفس مطمئنہ سے راضیہ کی منتقلی ہے جہاں دل مال سے آزاد اور محبت الہی میں قید ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ اپنے رب پر اس حد تک بھروسہ کرے کہ فاقہ بھی سکون لگے تو سمجھو وہ راضیہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے رب پر اس حد تک بھروسہ کرتا ہوں کہ فاقہ بھی مجھے سکون لگتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا عشق اور اطاعت۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں عبادت کرتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں۔ نفس راضیہ وہ روشنی ہے جو قربانی، صبر، یقین اور محبت ان سب کو ایک نقطے پر جمع کر دیتی ہے۔ رضا یہ صرف ایک احساس نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے درد میں بھی سکون پاتا ہے، جہاں شکوہ خاموش اور شکر زبان بن جاتا ہے۔ یہ نفس راضیہ کی اصل پہچان ہے، جہاں جسم جل جائے مگر دل میں تسلیم کی ٹھنڈک ہو۔ ایک رات کسی نے حضرت رابعہ بصریہ سے پوچھا کہ تم کیوں عبادت کرتی ہو، جنت کی امید میں یا دوزخ کے خوف سے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں نہ جنت کے لیے عبادت کرتی ہوں نہ دوزخ کے ڈر سے، میں تو صرف تیرے چہرے کی رضا کے لیے سجدہ کرتی ہوں کہ اگر تو راضی ہو گیا تو سب کچھ پا لیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عبادت انعام کی خواہش نہیں بلکہ محبت کی زبان بن جاتی ہے۔ یہ ہے نفس راضیہ، عبادت برائے رضا نہ کہ برائے جزا۔ حضرات ایک منٹ بس رکیے۔ دوستو، ہم نے سنا اور جانا کہ نفس راضیہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب کے ہر فیصلے پر دل سے راضی ہو جاتا ہے۔ نہ شکوہ باقی رہتا ہے نہ خواہش، بس دل کہتا ہے جو میرا رب چاہے وہی بہتر ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان قضاء و قدر کے طوفانوں میں بھی مسکراتا ہے اور ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال، یعنی ہر حال میں شکر۔ ہم نے سنا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے وقت فرمایا، اے ابا جان وہی کیجئے جس کا حکم دیا گیا ہے، یہی کامل رضا تھی۔ ہم نے جانا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سولی پر بھی مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم نے سنا کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے پاؤں کٹنے اور بیٹے کی وفات پر بھی کہا، اے اللہ تو جب دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے اور جب لیتا ہے تب بھی اپنی مرضی سے، میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں۔ ہم نے جانا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال دے کر فرمایا کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑا ہے۔ ہم نے سنا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر رب بھوکا رکھے تو اس کی بھوک بھی نعمت ہے۔ اور ہم نے یہ بھی جانا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ نے عبادت صرف اس لیے کی کہ اگر تو راضی ہو گیا تو سب کچھ پا لیا۔ دوستو، ہم نے جانا کہ رضا کا مطلب صبر نہیں بلکہ مسکرا کر کہنا ہے کہ اے اللہ میں تیری مرضی میں خوش ہوں۔ یہی ہے نفس راضیہ جہاں دل شکوہ نہیں کرتا بلکہ تقدیر پر سجدہ کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم سنیں گے اور جانیں گے کہ وہ لمحہ کیا تھا جب حضرت بلال تپتی ریت پر احدن احدن پکار رہے تھے اور پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ ہم جانیں گے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کے چراغ کا تیل کیوں گرا اور وہ پھر بھی ہنسی کیوں۔ ہم دیکھیں گے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے موت پر بھی رضا کا سبق کیوں دیا۔ کیا غم میں بھی رب کی رضا چھپی ہو سکتی ہے؟ اور ہم سنیں گے کہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ نے کیوں فرمایا کہ رضا کا مقام وہ ہے جہاں دل سے کیوں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم جانیں گے کہ فنائے رضا کا مطلب کیا ہے۔ کیا یہ وہ درجہ ہے جہاں بندہ اپنی چاہ چھوڑ دیتا ہے اور صرف رب کی چاہ میں زندہ رہتا ہے؟ کیا یہی وہ کیفیت ہے جہاں بندہ مسکراہٹ سے تقدیر قبول کرتا ہے؟ دوستو، اب ہم سنیں گے، جانیں گے اور محسوس کریں گے نفس راضیہ کے ان رازوں کو جہاں بندہ خاموش ہوتا ہے اور اللہ مسکرا دیتا ہے۔ جی اسد علی سیالوی صاحب، پردے اٹھائیے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا وہ چراغ ہے جو قضا کو بھی روشن کر دیتا ہے، یعنی جب دل میں رضا ہو تو مصیبت بھی سکون بن جاتی ہے۔ قضا اگر تنگی کی ہو تو دل کہتا ہے
یہی بہتر تھا، اگر عطا ہو تو شکر میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو قضا پر راضی نہیں وہ قضا سے بھاگتا ہے، اور جو راضی ہو جائے وہ قضا کے راز کو پا لیتا ہے۔ یہی راز تصوف ہے، رضا کے چراغ سے تقدیر کی تاریکی منور کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے ابتدائی صحابہ میں سے تھے اور مکہ کے سرداروں کے غلام تھے۔ جب ان کی اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کی مالک امیہ بن خلف نے انہیں مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں۔ وہ سخت ترین اذیت دیتے، جس میں وہ انہیں گرمیوں کی تپتی دھوپ میں رکھتے تھے تاکہ وہ اسلام چھوڑ دیں۔ اس شدید ترین اذیت کے عالم میں بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر صرف ایک کلمہ جاری ہوتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ان کا دل اللہ کی توحید اور اس کے دین پر اس قدر مطمئن اور راضی تھا کہ جسمانی تکلیف انہیں اپنے ایمان اور رب کی رضا سے ہٹا نہ سکی۔ وہ اپنے رب کے قضاء و قدر پر راضی تھے اور یہ تکلیف بھی ان کے لیے ایمان کی راہ میں قربانی تھی۔ نتیجہ، ان کی یہ رضا اور استقامت ہی وہ نفس راضیہ کی اعلیٰ مثال ہے، جس کی وجہ سے وہ اسلام کے سب سے معزز اور اولین مؤذن بنے۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کئی دن سے فاقے سے تھیں۔ آپ کے گھر میں شدید غربت تھی۔ آپ کے ایک دوست نے کچھ کھانے کا سامان یعنی 2 روٹیاں، تھوڑا سا تیل اور ایک پیاز بھیجا۔ آزمائش اور رضا۔ جب یہ چیزیں ان کے پاس آئیں تو دروازے پر کسی سائل نے دستک دی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً 2 روٹیاں سائل کو دے دیں۔ اس کے بعد چراغ کا تیل گر گیا اور تیل بھی ضائع ہو گیا۔ آخر میں ایک پرندہ آیا اور پیاز لے کر اڑ گیا۔ اب ان کے پاس کچھ نہ بچا۔ ان کے خادم یعنی خادمہ بہت پریشان ہوئیں کہ فاقہ تھا اور یہ تھوڑا سا سامان بھی ضائع ہو گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ذرا بھی افسوس نہ کیا اور ہنس کر فرمایا، اللہ نے یہ چیزیں میرے لیے نہیں بھیجی تھیں، وہ مجھ پر غربت اور فاقے کے حال میں راضی ہے۔ اگر اس کا ارادہ مجھے کھانا دینے کا ہوتا تو اس سامان کو ضائع نہ ہونے دیتا۔ یہ قول ان کے نفس راضیہ کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اس مصیبت کو اللہ کی طرف سے قبول کیا اور اس پر کامل اطمینان کا اظہار کیا کہ اللہ کی رضا اسی فقر اور خالی ہاتھ رہنے میں ہے۔ اولیاء کا یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ نعمت کے چھن جانے کو بھی اللہ کا فیصلہ سمجھتے ہیں اور اس پر غمگین ہونے کے بجائے راضی رہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا انتقال ہو گیا جو کہ بڑا عابد و زاہد تھا۔ ایک دوسرے شاگرد نے تعزیت کے دوران غم زدہ ہو کر عرض کیا، اے میرے آقا، ہمارا ایسا ساتھی بچھڑ گیا جس کی مثال بہت کم ملتی ہے، ہم اس کی جدائی پر غمگین ہیں۔ نفس راضیہ کا اظہار۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس جدائی پر غم کرنا فطری ہے، لیکن غم کو حد سے بڑھانا دراصل اللہ کے فیصلے سے ناخوشی کا اظہار ہے۔ ایک ولی کامل کی شان یہ ہے کہ وہ جب کسی دوست کو کھو دے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو سب سے پہلے دل میں یہ دیکھے کیا آیا وہ اس فیصلے پر مالک سے راضی ہے یا نہیں۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا، نفس راضیہ وہ ہے جو ابتلا کے وقت بھی ویسا ہی اطمینان رکھے جیسا راحت کے وقت رکھتا ہے۔ تم اپنے دوست کی موت پر غم نہ کرو، بلکہ اس بات پر رضا کا اظہار کرو کہ اللہ نے اس کی تقدیر کا فیصلہ کیا اور اسے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر زور دیا کہ حقیقی ولایت یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے قضاء و قدر کو تسلیم کرے، خواہ وہ موت جیسا عظیم سانحہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کا یہ فرمان اولیاء کے اس خاص مقام کو بیان کرتا ہے کہ وہ ذاتی تعلق اور خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتے ہیں، اور یہی نفس راضیہ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ رضا کا درجہ غم کے بوجھ سے نہیں، دل کے سکون سے پہچانا جاتا ہے۔ جب انسان ہر حال میں الحمدللہ کہنے لگے تو سمجھ لو کہ وہ نفس راضیہ کے در پر پہنچ چکا ہے۔ رضا یہ صرف ایک لفظ نہیں، بلکہ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی مرضی سے آزاد ہو کر اللہ کی مرضی میں قید ہونے کا لطف پاتا ہے۔ یہی نفس راضیہ کی حقیقت ہے، جہاں میں چاہتا ہوں ختم ہو جاتا ہے اور جو وہ چاہتا ہے باقی رہتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں، رضا وہ سکون ہے جو اللہ کے ہر فیصلے میں خیر دیکھتا ہے، چاہے وہ ظاہراً دکھ کی صورت میں کیوں نہ ہو۔ یہ درجہ فنا فی الرضا کہلاتا ہے، یعنی بندہ اپنی خواہش، ارادہ اور رائے کو پوری طرح اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اب وہ خوشی میں مسکراتا ہے، اس لیے نہیں کہ دنیا مسکرا رہی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ یہی مقام رضا کی روحانی پہچان ہے،
جب دل دعا مانگ کر خاموش ہو جائے مگر مطمئن رہے، جب نصیب کا فیصلہ قبول ہو اور دل کہے یہی بہتر تھا، جب بندہ حادثوں میں تقدیر نہیں رحمت دیکھنے لگے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں انسان اب نتیجے نہیں صرف رضا تلاش کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رضا کا مقام وہ ہے جہاں سالک کے دل سے کیوں کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا پوچھنا چھوڑ دے اور کہے جیسا تو نے چاہا ویسا ہوا، تو سمجھ لو وہ نفس راضیہ کے باغ میں داخل ہو چکا ہے۔ یہی باطن کی وہ منزل ہے جہاں روح مطمئن نہیں بلکہ مسرور ہوتی ہے۔ یہ سکون عقل نہیں بلکہ تسلیم دل ہے۔ یہ صوفیہ کا وہ رنگ ہے جس میں خوشی بھی عبادت بن جاتی ہے اور دکھ بھی قربت کا وسیلہ۔ نتیجہ نفس راضیہ کی روحانی پہچان یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فیصلے کو قسمت نہیں سمجھتا بلکہ محبت کا پیغام مان کر قبول کرتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن نے راضیۃ مردیہ کہا کہ بندہ بھی راضی اور رب بھی راضی۔ رضا صرف ایک احساس نہیں بلکہ روزمرہ کی تربیت ہے، دل کی وہ مشق جس سے انسان تقدیر کے ہر رنگ میں خیر دیکھنا سیکھتا ہے۔ نفس راضیہ کا سفر عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ یہاں صبر کافی نہیں، یقین، شکر اور تسلیم بھی لازم ہے۔ پہلے قضاء و قدر پر یقین مضبوط کرو۔ اللہ کی تدبیر انسان کی تدبیر سے بہتر ہے۔ بعض اوقات وہ چھین کر نوازتا ہے اور بعض اوقات روک کر بچا لیتا ہے۔ یقین رکھو جو کھو گیا وہ تمہارا امتحان تھا، جو بچ گیا وہ تمہاری نعمت ہے۔ دوسرا، دعا کے ساتھ شکر کی عادت پیدا کرو۔ جب دعا قبول ہو الحمدللہ کہو، اور جب نہ ہو پھر بھی الحمدللہ کہو، کیونکہ شکر کا دل ہی رضا کا دروازہ کھولتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو ہر حال میں شکر کرتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ تیسرا، الحمدللہ اعلیٰ کل حال کو زندگی کا وظیفہ بنا لو۔ یہ کلمہ ان بندوں کا ہے جو خوشی اور غم دونوں میں اللہ کے فیصلے کو محبت سے قبول کرتے ہیں۔ صبح بیدار ہوتے ہی یہ کہو الحمدللہ اعلیٰ کل حال، تاکہ دل ہر ممکنہ حالت میں رب کی رضا کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ چوتھا، مرشد کے فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھو۔ مرشد کامل وہ آئینہ ہے جس میں سالک کو اللہ کی رضا کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ اگر دل کو مرشد کا حکم بھاری لگے تو سمجھ لو یہ تمہارے نفس کا امتحان ہے۔ اطاعت مرشد دراصل رضائے باللہ کی تربیت ہے۔ پانچواں، ہر آزمائش میں یہ سوچو کہ اس میں بھی خیر ہے۔ زندگی کے طوفان اگر تمہیں توڑ رہے ہیں تو یقین رکھو وہ تمہیں نرم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کبھی ایسے امتحان نہیں دیتا جو تمہیں اس سے دور کر دے۔ رضا کا پہلا زینہ یہی ہے کہ تم ہر دکھ میں بھی اس کی رحمت تلاش کرو۔ نفس راضیہ کا راستہ روز کے فیصلوں میں چھپا ہے۔ جب تم کیوں کی جگہ الحمدللہ کہنے لگو، جب تم میری مرضی سے تیری رضا پر آ جاؤ، تو سمجھ لو تم نے وہ دل پا لیا ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے راضیۃ مردیہ، تم مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی۔ یہی ہے سفر نفس راضیہ کا نقطہ عروج، جہاں بندہ اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ عظیم آیت ایک روحانی بشارت ہے، ایک اعلان قربت ہے۔ راضیۃ مردیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے راضی بندے میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام جد و جہد ختم ہو جاتی ہے، نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے، نہ کوئی گلہ، بس محبت کی خاموشی اور رضا کی روشنی باقی رہ جاتی ہے۔ یہی نفس راضیہ کا کمال ہے، جب بندہ کہتا ہے اے اللہ جو تو چاہے وہی بہتر ہے، میں تجھ سے راضی ہوں، تو آسمانوں سے ندا آتی ہے اے میرے بندے اب میں تجھ سے بھی راضی ہوں۔ اے اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے فیصلوں سے خوش رہے اور وہ روح دے جو تیری رضا میں فنا ہو جائے، آمین۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں فنا کا سفر مکمل ہو جاتا ہے اور بقا بالرضا کا آغاز، جہاں دل کے ہر سوال کا جواب صرف ایک ہے، راضیہ باللہ ربن وبالاسلام دینن وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ نفس ملہمہ، الہی الہام پانے والے دل کا آغاز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اللہ نے نفس کو اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری دونوں کی پہچان عطا کی۔ سورۃ الشمس آیت 8۔ یہ وہ عظیم آیت ہے جس میں نفس ملہمہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اس نے انسان کے اندر الہام کی قوت رکھی ہے، ایک ایسی روشنی جو حق اور باطل کے بیچ تمیز پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ نفس امارہ جو برائی پر اکساتا ہے کی تاریکی سے نکلتا ہے اور نفس لوامہ کے مقام پر پہنچ کر خود کو ملامت کرنا سیکھ لیتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک خاص نور الہام ڈال دیتا ہے۔ ملہمہ کے مطلب ہے ملا دینے والا،
یعنی یہ وہ نفس ہے جو بندے کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس درجے پر طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کے اندر ضمیر کی روشنی پختہ ہونے لگتی ہے۔ پہلے وہ گناہ سے ڈرتا تھا، اب نیکی کی طرف خود چلنے لگتا ہے، بغیر کسی حکم کے، بغیر کسی زور کے۔ دل خود کہتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے اور یہ نہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جب دل کا آئینہ بار بار توبہ کے آنسوؤں سے دھلتا ہے تو اس میں الہی الہام کا عکس اترنے لگتا ہے۔ یعنی یہ مقام کوئی غیبی کرامت نہیں بلکہ تزکیہ نفس کا نتیجہ ہے۔ جب انسان اپنی نیت، نظر اور نفس کو پاک کرنے میں محنت کرتا ہے تو اس کے اندر وہ باطنی کان کھلنے لگتے ہیں جو خیر کی سرگوشیاں سننے لگتے ہیں۔ نفس ملہمہ وہ درجہ ہے جہاں ضمیر جاگ اٹھتا ہے، نیت صاف ہونے لگتی ہے اور دل پر خیر کے اشارے اترنے لگتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کی طرف سے آنے والے نور کو محسوس کرتا ہے، ایسا نور جو گناہ سے روکتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور دل کے اندر ایک نرمی، ایک پاکیزگی پیدا کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ دل کی آنکھ سے دیکھنے لگے تو ہر اشارہ، ہر خیال الہام بن جاتا ہے، مگر صرف اس کے لیے جس نے دل کو دنیا کے زنگ سے پاک کیا ہو۔ یہی نفس ملہمہ ہے جہاں بندہ اللہ کے قریب آنے کے لیے اپنے دل کے راستے کو سننے لگتا ہے۔ یہ راہ عقل کی نہیں، نور کی ہے۔ یہاں دلیل کم، دل کی گواہی زیادہ بولتی ہے۔ پس جان لو، نفس ملہمہ وہ منزل ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں براہ راست خیر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ خیر کبھی سوچ کے روپ میں آتی ہے، کبھی ضمیر کی چبھن میں اور کبھی خاموش الہام کی طرح۔ یہی وہ مرحلہ ہے جہاں قرب الہی کا دروازہ کھلتا ہے، جہاں دل کا ہر فیصلہ اللہ کی رضا سے ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ نفس ملہمہ کی 4 علامات۔ نفس ملہمہ وہ مقام ہے جہاں اللہ بندے کے دل میں براہ راست خیر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں نفس صرف گناہ سے رکنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ نیکی کی طرف خود راغب ہونے لگتا ہے۔ یہ الہام وجدان یا دل کی نرمی کی وہ کیفیت ہے جسے صرف صالحین کے قلوب پہچان سکتے ہیں۔ دل میں اچانک خیر کی تحریک آنا، یہ اس درجے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جب دل کے اندر اچانک کوئی نیک خیال ابھرتا ہے، کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی غریب کو کچھ دے دوں، کبھی دل چاہتا ہے کہ کسی کے ساتھ نرمی برتوں، کبھی بے سبب سجدے میں گرنے کا جی کرتا ہے۔ یہ خیالات عام نہیں ہوتے، یہ اللہ کے الہام ہوتے ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں، جب دل اچانک نیکی کی طرف مائل ہو جائے تو سمجھ لو کہ رب نے تمہارے اندر خیر کا چراغ جلا دیا ہے۔ یہی نفس ملہمہ کی پہلی سانس ہے جہاں دل کے اندر خیر خود جاگنے لگتی ہے۔ گناہ کی طرف قدم بڑھنے سے پہلے دل کا ڈر جانا۔ نفس امارہ کہتا ہے کہ کر لو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن نفس ملہمہ کے دل میں ایک خاموش خوف اتر آتا ہے، ایسا خوف جو زبان پر نہیں دل کے اندر لرزتا ہے۔ بندہ بھی قدم بھی نہیں بڑھاتا کہ دل کہتا ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرے گا، اور وہ رک جاتا ہے، کبھی شرم سے، کبھی ندامت سے اور کبھی صرف دل کے کانپنے سے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت اس کے دل کو روک رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا پہلا لمس ہوتا ہے کہ رب نے اپنے بندے کو گناہ کے دہانے سے کھینچ لیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، جب گناہ کے وقت دل ڈر جائے تو سمجھو کہ اللہ نے تم پر نگہبان مقرر کر دیا۔ یہی نگہبان دراصل نفس ملہمہ کی بیداری ہے، ذکر کے دوران دل پر روشنی کا اترنا۔ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے، کبھی زبان سے اللہ کہتا ہے اور دل کے اندر سے نور کی ایک لہر اٹھتی ہے۔ یہ روشنی نہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، نہ الفاظ سے بیان ہو سکتی ہے۔ یہ ایک باطنی انشراح ہے جسے قرآن میں شرح صدر کہا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کے کسی گوشے میں نور ٹپک رہا ہے اور ہر تسبیح کے ساتھ دل ہلکا ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وہ لمحے ہیں جب نفس ملہمہ فعال ہوتا ہے۔ ذکر کے دوران دل کا پگھل جانا، آنکھوں کا نم ہو جانا اور دل کا کسی پوشیدہ راز سے لبریز ہو جانا، یہ سب الہامی کیفیتیں ہیں۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو ذکر کے لمحے میں اس کے دل پر نور اتارتا ہے تاکہ وہ لذت ایمان کو محسوس کرے۔ یہ نور دراصل نفس ملہمہ کی حرارت سے جنم لیتا ہے، خواب، دعا یا مراقبے میں ہدایت کے اشارے محسوس ہونا۔ یہ نفس ملہمہ کا سب سے لطیف اور باطنی پہلو ہے۔ جب دل پاک ہونے لگتا ہے تو اللہ کی طرف سے اشارے خوابوں، خیالات یا الہامات میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔
کبھی خواب دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، کبھی دعا کے دوران کوئی خیال اتر آتا ہے جو دل میں سکون ڈال دیتا ہے، کبھی مراقبے میں ایک روشنی محسوس ہوتی ہے جو اندرونی رہنمائی بن جاتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں الہام وہ لطیف اشارہ ہے جو روح کے کانوں سے سنا جاتا ہے اور جس کی گواہی عقل نہیں دل دیتا ہے۔ یہ الہام ہمیشہ خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، نہ کہ خواہش کی طرف۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ باطن کے علم سے واقف ہونے لگتا ہے اور اس کی روح اللہ کے اشاروں کے تابع ہو جاتی ہے۔ نفس ملہمہ کی یہ 4 علامتیں بتاتی ہیں کہ بندہ اب صرف ایمان والا نہیں رہا بلکہ الہام والا بن چکا ہے۔ یہی وہ نفس ہے جو اللہ کے نور سے منور ہو کر دنیا میں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نفس ملہمہ کی تاریخی مثالیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ کے مقرب بندوں کے دلوں میں الہام کے چراغ روشن ہوئے، جہاں دل نے بولنا شروع کیا اور زبان نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ وہ لمحے ہیں جب بندہ خود کچھ نہیں سوچتا بلکہ اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہامی دل جس کی زبان پر حق بولتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، اور فرمایا اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی وہ کیفیت نفس ملہمہ کی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ ایک دن بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کے پاس تیاری نہ تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا دل کہتا ہے کہ ہمیں بدر کی طرف جانا چاہیے، وہاں اللہ کی نصرت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اے عمر، یہی وہ بات ہے جو میرے دل میں بھی ڈالی گئی ہے۔ اور جب جنگ بدر ہوئی تو وہی فتح نصیب ہوئی جس کا الہام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ جب دل الہام کا آئینہ بن جائے تو اس کے خیالات بھی وہی کی جھلک بن جاتے ہیں۔ یہی نفس ملہمہ کی حقیقت ہے جہاں انسان کے اندر اللہ کی مشیت بولنے لگتی ہے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہت سے فقیری تک کا الہام۔ ابراہیم بن ادہم بلخ کے بادشاہ تھے۔ محلات، لشکر، خدام اور جاہو جلال سب ان کے قدموں میں تھے۔ ایک رات جب وہ اپنے قصر شاہی کی چھت پر سوئے ہوئے تھے، اچانک ایک آواز آئی، اے ابراہیم، کیا تو انسانوں کے گھر پر سو رہا ہے؟ وہ چونک اٹھے مگر کسی کو نہ دیکھا۔ دوسری رات وہی آواز آئی، ہم تمہیں بادشاہ نہیں بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تاج اتار پھینکا اور کہا اگر میرا رب مجھے بلا رہا ہے تو ابراہیم اس پکار سے انکار نہیں کرے گا۔ وہ سلطنت چھوڑ کر جنگلوں کی راہ پر نکل گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نفس ملہمہ نے ان کے دل میں الہام کیا کہ حقیقی بادشاہی اللہ کی بندگی میں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں ابراہیم بن ادہم نے اپنی سلطنت زمین پر چھوڑی مگر دل میں ایمان کی سلطنت پالی۔ یہ الہام کا درجہ وہی ہوتا ہے جہاں بندہ دنیا کے تاج کو اتار کر اللہ کی محبت کا تاج پہن لیتا ہے۔ حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ، الہام، خود کو چھوڑ دے ہم تجھے پا لیں گے۔ ایک رات حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھے۔ ذکر کے دوران دل میں ایک آواز اتر آئی، اے بائزید، تو ہمیں پانا چاہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تجھے پانے کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔